मुझ पे दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, 10 गुनाह को माफ कर दिया जाता है और 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जन्नत में मेरे सबसे करीब वो लोग होंगे जो दुनिया में मुझ पे कसरत से दरूद पाक पढ़ते होंगे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ लीजिए। ज़ाहिरीन इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अगर कोई शख्स इखलास के साथ एक मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर इतना बड़ा दरख्त लगा देते हैं जिसका इतना बड़ा साया होता है, जिस साये के नीचे अरबी किस्म का घोड़ा 100 साल या 200 साल तक घूमता रहे तो उसके साये तक नहीं पहुंच सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान व सकीलतानी अलल मीज़ान। 2 कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पे हल्के हैं और वजन में बहुत भारी हैं, सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ज़ाहिरीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह काट दिए, खराब निकला तो फेंक दो ना, तुम खा लो ना। ठेले में करके ज़ाहिरीन इकराम, ये मस्जिद आप देखेंगे यहाँ पे अभी वापस गाड़ी घूम के भी आएगी तो ये है मस्जिद जुमा। ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा सबसे पहले अदा की। इसी जगह पे नमाज जुमा फर्ज हुई, इसी जगह पे सूरतुल जुमा मदनी नाजिल हुई, इसी जगह पे कुरान पाक की आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ नाज़िल। ज़ाहिरीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हमने मस्जिद क़ुबा के मकाम पे अपनी हाजिरी दी, नवाफिल अदा किए, दुआएं की, अल्लाह हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सवारी पे सवार होकर और कभी जो है पैदल यहाँ तशरीफ फरमा होते। पैदल भी रास्ता यहाँ पे बना हुआ है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 309 नंबर गेट से अगर कोई पैदल भी आना चाहे तो वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद क़ुबा पैदल भी तशरीफ ला सकते हैं। ज़ाहिरीन इकराम, मस्जिद क़ुबा आते हुए रास्ते में मैंने बाग सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आपको दिखाया था। हजरत सलमान फारसी फारस से चलकर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में, तो एक यहूदी ने उन्हें गुलाम बना लिया जो बड़ा तंग करता, जुल्म व तशद्दुद करता, भूखा प्यासा रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमा हुए, हजरत सलमान फारसी आका इस्लाम की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक शिकायत भी लेकर, ये वाला बाग है, इस तरफ देखेंगे आप, ये सामने वाला, ये पूरी जगह जो है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो बाग था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पहुंचे, हजरत सलमान फारसी पहुंचे और सलाम कबूल किया, इस्लाम कबूल किया और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक शिकायत भी लेके आया हूँ। आका फरमाते, क्या शिकायत है? अर्ज करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसाफिर हूँ, फारस से चलकर यहाँ पहुंचा था, लेकिन एक यहूदी ने मुझे गुलाम बना लिया जो बड़ा तंग करता है, जुल्म व तशद्दुद करता है, भूखा प्यासा रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सलमान तुम्हें आजाद करने के लिए वो क्या मांग करता है? तो हज़रत सलमान फारसी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहता है यह बंजर जमीन है, इसके अंदर खजूरों की गुठलियां लगा, जब दरख्त लग जाएंगे, दरख्तों के ऊपर फल लग जाएंगे, फल तैयार हो जाएंगे, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन में मैं खजूरों की गुठलियां लगाता हूँ, लेकिन रात को वो गुठलियां निकाल लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त सहाबा इकराम की एक छोटी सी जमात को लेकर जाते हैं। रात का वक्त होता है, रात को खजूरों की गुठलियां लगाते हैं, सुबह को अल्लाह दरख्त भी लगा देते हैं, दरख्तों के ऊपर फल भी लगे होते हैं, फल तैयार भी होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत सलमान फारसी को आजाद फरमा देते हैं। ज़ाहिरीन इकराम, ये लेफ्ट साइड पे सफेद कलर वाली मस्जिद, मस्जिद जुमा,
مسجد جمعہ کے سامنے جیسے تھوڑی گاڑی آگے نکلے گی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصوہ نامی اٹھنے مبارک بیٹھی تھی، یہ دیکھیے یہ گھر جو ہے، یہ دیکھیے جہاں پہ آپ نے استقبال فرمایا تھا، بالکل بس کے ساتھ دیکھیے آپ، ویسے کہ ویسے یہ جگہ جو ہے محفوظ ہے، جہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوئے تو اہل مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اشعار پڑھ کر طلع البدر علینا وجب الشکر علینا اشعار پڑھ کر استقبال فرمایا۔ آج ابھی یہاں مدرسہ بنا دیا گیا ہے، اس میں دینی اور دنیاوی تعلیم ہوتی ہے۔ اسی رائٹ سائڈ پہ دیکھیے یہ پیدل راستہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدل راستہ بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ پیدل راستہ 309 نمبر گیٹ سے سیدھے مسجد قباء آتا ہے، تقریباً 2.5 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے۔ اگر آپ اس سے کوئی آنا چاہیں فجر کے بعد آئے، یہاں سے 2 ریال میں واپس حرم جا سکتے ہیں، ایک سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور ایک مقبول عمرے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی سائرین اکرام الحمدللہ اس کے بعد ہم نے جانا ہے 2 قبلے والی مسجد قبلتین جاتے ہوئے راستے میں غزوہ خندق کا مقام ہے، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، 7 مساجد بھی کہا جاتا ہے، میدان فتح بھی کہتے ہیں۔ اس مقام کی زیارت کرتے ہوئے مسجد قبلتین کے مقام پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ زائرین اکرام، غزوہ خندق جو ہے اسلام کی تیسری بڑی یہاں پہ جنگ لڑی گئی۔ پہلی جنگ بدر، جس کے اندر اللہ نے صحابہ اکرام کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ ہوئی جنگ احد، جس میں انشاءاللہ ہم نے آج جانا ہے۔ احد کی جنگ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانثار صحابہ اکرام شہید ہو گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اور جو تیسری جنگ ہوئی وہ ہوئی جنگ خندق۔ خندق کہتے ہیں نہر کھودنے، کھڈا کھودنے کو۔ یہ بہت بڑی نہر کھود کے جنگ لڑی گئی تھی، ایک طرف صحابہ تھے اور دوسری طرف کفار مکہ تھے۔ اس جنگ میں 23 دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ 23 دن تک نہ کفار مکہ جنگ جیت رہے نہ صحابہ کرام۔ تو 23 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ یا اللہ فتح نصیب فرما۔ 23 دن کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوا، بارش کا طوفان آیا، آندھی کا طوفان چلا، کفار کے خیمے اکھڑ گئے، صحابہ کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس وجہ سے اسے میدان فتح بھی کہتے ہیں۔ زائرین اکرام، یہ وہ جنگ ہے جس جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک پہ 2 پتھر باندھے، کیونکہ جب یہ جنگ شروع ہوئی کھدائی کے لیے صحابہ میں تقسیم کر دی تو ایک صحابی 1 سے 2 دن گزرتے ہیں خندق کھودتے ہوئے، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو وہ اپنے دل کو دلاسا دلانے کے لیے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھ کے رکھ لیتے۔ پہلے آپ اس طرح دیکھیں کہ یہاں پہ ترکی سے جو پہلے ٹرینیں یہاں پہ چلتی تھی مدینہ المنورہ، تھوڑی گاڑی آگے نکلے گی، یہ سب 3-4 ڈبے آج بھی جو ہے ویسے کے ویسے یہاں پہ یہ سامنے تھے، یہ 3-4 ڈبے ٹرینوں کے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس جگہ کا نام مسجد ترکی اسٹیشن اسے کہا جاتا ہے۔ پہلے استنبول سے یہاں پہ ٹرینیں چلتی تھیں، لیکن جب یہاں کے بادشاہ نے دیکھا کہ بہت بڑی آواز آ رہی ہے تو اس کو بند کرتے، ابھی 3-4 ڈبے ویسے کے ویسے یہاں پہ موجود ہیں آج۔ تو زائرین کرام، وہ صحابی آپ کے پاس پہنچ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو میں نے اپنے دل کو دلاسا دلانے کے لیے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھ کے رکھ لیا ہے، لیکن جب میرے آپ کے دو جہاں کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن مبارک سے اپنا کرتہ مبارک ہٹاتے ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ حضرت جابر سے یہ برداشت نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں فوری طور گھر پہنچتے ہیں، اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی قسم گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے دیکھے۔ تو فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا جو کا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، حضرت جابر اسے ذبح کرتے ہیں، اپنے گھر والے کو کھانا بنانے کی تلقین کرتے ہیں اور حضرت جابر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر تھوڑا کھانا ہے، آپ اپنے ہمراہ 2-4 صحابہ اکرام کو لے کر تشریف لائیں، میری دعوت کو قبول کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں اعلان فرما دیا، 1500 سے 3000 صحابہ اکرام کا لشکر تھا۔ جب تمام صحابہ میں اعلان ہوا کہ تمام صحابہ کے لیے حضرت جابر کے یہاں دعوت ہے تو حضرت جابر یہ بات سن کے تھوڑا پریشان ہو جاتا، پریشانی حالت میں گھر پہنچتے ہیں تو ان کی اہلیہ پوچھتی جابر کیوں پریشان ہو؟
آج تو ہمارے گھر رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں، آج تو ہمارے گھر امام الانبیاء آ رہے ہیں، آج تو ہمارے گھر خاتم النبیین تشریف فرما ہے۔ تو فرماتے میں اس وجہ سے پریشان نہیں، بلکہ اس وجہ سے وہ کھانا تھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں اعلان فرما دیا ہے، تو ان کی اہلیہ صحابیہ ہیں، وارث کرتے جابر یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کو لے کر حضرت جابر کے گھر پہنچے، حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر میں کھانا نکال کے دوں گا، تم تقسیم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس ہانڈی کے اندر لگایا، کھانا نکال کے دینے لگے، تمام صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، کھانا پھر بھی ویسا کا ویسا بچا رہا، محفوظ رہا۔ جب دوسرا دن ہوتا ہے، حضرت جابر اس ہانڈی کے ڈھکن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اتنا کھانا کہاں سے آیا، تو کھانا تھوڑا سا بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر آقا اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کھانا تمام صحابہ اکرام نے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، وہ ویسا کا ویسا تھا، لیکن آج میں نے ہانڈی کے ڈھکن کو اٹھا کر دیکھا، کھانا تھوڑا سا رہ گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر خدا کی قسم، اگر تم اس ہانڈی کے ڈھکن کو نہ اٹھا کر دیکھتے، قیامت تک یہ کھانا یوں ہی تقسیم ہوتے رہتا، یوں ہی چلتے رہتا۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ زائرین اکرام، غزوہ خندق کے مقام پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے الٹی سائڈ پہ دیکھیں گے، پہاڑی کے اوپر ایک مسجد آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں پہ 7 مساجد ہیں۔ پہاڑی کے اوپر پہلی مسجد ہے مسجد فتح، جہاں پہ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک بتایا جاتا ہے۔ اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی، اور 23 دن کے بعد یہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ دوسری مسجد، یہ نیچے والی مسجد دیکھیں، مسجد سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نیچے والی مسجد سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے گاڑی آگے نکلتی ہے، یہ والی مسجد آپ دیکھیں گے جامعہ الخندق، بہت بڑی مسجد۔ یہاں پہ 2 مسجدیں تھیں، مسجد ابو بکر صدیق اور مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں مسجدوں کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد جامعہ الخندق کے نام سے تعمیر کر دی گئی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس طرف یہ مسجد کا کام چل رہا ہے، مسجد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پہ جنگ کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا، جس مقام پہ یہ سامنے مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ جیسے ہی گاڑی آگے نکلتی ہے تو آپ اس طرف دیکھیں گے، سامنے سیڑھیوں والی ایک مسجد آپ کو نظر آئے گی۔ سیڑھیوں والی مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پہ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا، جس کے سامنے آپ دیکھیں گے سامنے مسجد بنی ہوئی۔ اسی مسجد علی سے اور نیچے تھوڑا دیکھیں گے، جہاں پہ ابھی پیڑ نظر آئیں گے آپ کو، سبز کلر والے پیڑوں کے ساتھ چھوٹا سا ایک چبوترا بنا ہوا آپ دیکھیں لوہے والا۔ یہاں پہ مسجد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ مبارک تھا، جس جگہ پہ یہ مسجد تعمیر کر دی گئی۔ یہاں پہ زائرین اکرام، جب یہ جنگ ختم ہوئی، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام میں سے کوئی یہاں زیارت کی نیت سے تشریف نہیں لایا۔ جو خندق تھی اسے بند کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ کے اوپر روڈ بنا دی گئی ہے۔ جیسے یہاں سے ہماری گاڑی سیدھے ہوگی تو وہ سامنے احد پہاڑ دیکھیں آپ، دور جو احد پہاڑ ہے اس کے دامن تک بتایا جاتا ہے، یہاں سے لے کر خندق ہوتی ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے اس کا نام جبل سیلا ہے۔ اس طرف دیکھیں گے، اس پہاڑ کی دوسری طرف مدینہ المنورہ کا شہر اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو یہ مساجد ہیں یا پہاڑ کے اوپر چبوترے بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی صحابہ اکرام کے دور کے نہیں، بلکہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں انہیں تعمیر کیا گیا۔ زائرین اکرام، جو خندق تھی اس کی گہرائی اتنی بتلائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے اندر اتر جاتا تو اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا، اور چوڑائی اتنی بتلائی جاتی ہے کہ ایک عربی قسم کا گھوڑا بھی اگر اسے پار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اتنی چوڑائی جو ہے اس خندق کی کھودی گئی تھی، اور 27-23 دن کے بعد یہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ بارش کا طوفان آیا، آندھی کا طوفان چلا، اتنی آندھی بتائی جاتی ہے کہ کفار کے جو گھوڑے تھے وہ آپس میں ٹکرا کے ہلاک ہوئے۔ اتنی آندھی چلی کہ کفار کے جو ہے خیمے اکھڑ گئے۔ صحابہ کو اللہ نے ایک شاندار فتح سے نوازا، اس وجہ سے اسے میدان فتح غزوہ خندق۔ 7 مساجد، 7 عربی زبان میں 7 کو کہتے ہیں، مساجد مسجدوں کی جمع ہے۔ یہاں پہ 7 مساجد، اور چوتھا نام اس کا غزوہ احزاب ہے۔ احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے۔ احزاب کہتے ہیں ایک لاؤ لشکر کو، یعنی کہ اکٹھا ہونے کو۔ کفار مکہ یہاں پہ
اکٹھے ہو کے انہوں نے حملہ کیا تو اللہ رب العزت نے پورے واقعے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا اور سورۃ الاحزاب نازل فرمائی. آپ اگر سورۃ الاحزاب کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو غزوہ خندق کی جنگ کے بارے میں پورے واقعے کا علم ہو جائے گا. زائرین کرام الحمدللہ، کیونکہ اس کے بعد ہم نے جانا ہے مسجد قبلتین جہاں پہ ہم نے نفل پڑھنے. مسجد قبلتین جہاں سے ہمارا قبلہ تبدیل ہوا، یعنی دو قبلے والی مسجد. پہلا ہمارا قبلہ تھا مسجد اقصی. آپ دعا کیجئے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد اور نصرت فرمائے، اور اللہ یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرمائے. زائرین کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے، ہمارا قبلہ دادا ابراہیم اسماعیل والا ہو جائے، ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دل میں دعا فرمایا کرتے اور چہرہ انور کو آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھا کرتے. تو اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا بہت پسند آتی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ یقیناً آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. عن قریب آپ کی رضا، آپ کی منشا کے مطابق آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد قبلتین کے مقام پہ پہنچتے ہیں. ام سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد قبلتین کے مقام پہ آباد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف فرما ہوتے تو نماز کا وقت ہو جاتا، نماز ظہر یا نماز عصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے. جب 2 رکعت نماز ہو جاتی ہے تو قرآن پاک کی آیت فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نازل ہوتی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے بیچ میں سے نکلتے ہیں اور اپنا قبلہ تبدیل فرماتے ہیں. جو صحابہ کرام ساتھ میں ہوتے ہیں وہ بھی اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں. تو نماز کے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میں نے تو اللہ کے حکم سے اپنا قبلہ تبدیل کیا ہے، آپ نے کس وجہ سے کیا؟ تو وہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قبلہ کعبہ تو آپ ہیں، آپ جیسا کریں گے ہم تو ویسا ہی کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی. ہر ایک سے مخاطب ہو کے فرمایا آپ بھی جنتی ہو، آپ بھی جنتی ہو، آپ بھی جنتی ہو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی جنتی ہیں کہ ہماری نسبت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. زائرین اکرام الحمدللہ، تھوڑی ہی دیر میں ہم مسجد قبلتین کے مقام پہ پہنچیں گے. جس طرح مسجد قباء کے مقام پہ ہماری بس رکی، اسی طرح یہاں پہ بھی ہماری بس رکے گی. 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد مسجد قبلتین ادا کرنی ہے. ساتھ میں دعا کرنے ان تمام بھائیوں بہنوں کے لیے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، اللہ ان تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. نوافل ادا کر کے وقت کی پابندی کریں گے آپ مہربانی کرتے ہوئے، کیونکہ آنے والے کچھ مقامات ہیں ان پہ بھی آپ کو پورا کا پورا ٹائم دیا جا سکے اور نماز ظہر سے پہلے بآسانی ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ پائیں. زائرین اکرام، جب تک ہم مسجد قبلتین کے مقام پہ پہنچتے تو میں آپ کو مکہ اور مدینہ کے کچھ تحائف تبرکات کے بارے میں ذکر کر دوں. سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے ہے آب زمزم. آب زمزم جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آب زمزم بھوکوں کے لیے کھانا ہے، پیاسوں کے لیے پانی ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے. آب زمزم کی جو خاصیت ہے کوئی عام پانی نہیں. آب زمزم کی خاصیت بتائی جاتی ہے، اہل مدینہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ جس نیت سے ہم زمزم پئیں گے اللہ میری آپ کی اس نیت کو پورا فرمائیں گے. یہ آب زمزم کی خاصیت ہے. جب ہم اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں تو ایک قطرہ ایک بوند کے لیے ترستے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ جتنا ہمارا دل چاہے اتنا ہم زمزم پی پائیں. تو جب زمزم پینے لگیں سب سے پہلے اپنی نیت بنائیں، زمزم پئیں، انشاءاللہ اللہ میری آپ کی اس نیت کو ضرور پورا فرمائیں گے. یہ آب زمزم کی خاصیت ہے. اسی طرح مدینہ المنورہ کے کچھ تحائف تبرکات ہیں جن میں مدینہ کی کھجوریں ہیں.
مدینہ کی ساری کھجوریں زائرین کرام بابرکت ہیں، فضیلت والی ہیں، لیکن سب میں افضل کھجور جو ہے وہ عجوا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، جب آپ اپنے ہوٹلوں سے نکل کے حرم پاک کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں کتنے لوگ حاجی صاحب آ جائیں کھجور دیکھیں، عجوا کھجور، کیونکہ عجوا کھجور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصبح كل يوم ب7 تمرات العجوہ لم يزره ذلك اليوم سم ولا سحر، کہ اگر کوئی شخص عجوا کھجور کے ساتھ دانے نہار منہ کھا لے، اس دن اگر اسے زہر دے دیا جائے یا جادو کر دیا جائے تکلیف نہیں دے گا، اثر نہیں کرے گا۔ اور عجوا کھجور کی یہ خاصیت ہے کہ یہ مدینہ المنورہ میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح زائرین کرام مدینہ المنورہ سے اور بھی تحائف ہیں جن میں قدرتی روغن باللسان بھی ہے، اور بھی بہت سی تحائف ہیں، آپ جو بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی الحمدللہ ہم مسجد قبلتین کے مقام پہ بالکل پہنچنے والے ہیں۔ بس انشاءاللہ جس جگہ پہ رکے بس وہیں رہے گی۔ بس کا نمبر آپ سب کے پاس ہے، آپ نے اکٹھے جانا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز، تحیۃ المسجد، مسجد قبلتین، اور ساتھ میں دعا کر کے واپس اپنی گاڑی میں پہنچ جائیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اپنے نیک اور صالح دعاؤں میں مجھے، میرے والد مرحوم اور تمام امت مسلمہ کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ آپ کے سفر کو خیر عافیت امن اور سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے منزل مقصود تک پہنچائے۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔